अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वाक़या करबला इंसानी तारीख का एक अहम वाक़या है। ये ना सिर्फ एक जंग है बल्कि जिंदगी के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई भी है। रजब 60 हिजरी में हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल के बाद यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उतबा को खत लिखा कि हुसैन इब्ने उमर और इब्ने जुबैर से फौरी तौर पर बैत ले लो और जब तक वो बैत न करें इन्हें मत छोड़ो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और मक्का तशरीफ ले गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नजदीक यजीद मुसलमानों की इमामत के हरगिज लायक नहीं था बल्कि फासिक व फाजिर, शराबी और जालिम था। यजीद उस वक्त का हुक्मरान बद किरदार और जालमाना समझा जाता था और इसने इसकी हुक्मरानी में गैर इस्लामी काम किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफियों ने मुतअद्दिद खतूत लिखे और कई कासिद भेजे कि आप कूफे आए क्योंकि हमारा कोई इमाम नहीं है, हम आपसे बैत करेंगे। मखतूत और कास्तों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये समझा कि मुझ पर इनकी रहनुमाई के लिए और इन्हें फासिक व फाजिर की बैत से बचाने के लिए जाना जरूरी हो गया है। इन्हीं हालात से आगाही के लिए आपने मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफे भेजा, जिनके हाथ पर बेशुमार लोगों ने आपकी बैत कर ली। लेकिन जब इब्ने ज़ियाद ने धमकियां दी तो वो भी अपनी बैत से फिर गए और मुस्लिम बिन अकील शहीद कर दिए गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनकी शहादत और अहले कूफा की बेवफाई की खबर इस वक्त मिली जब आप मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। वो जमीन जिस पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में अपना खैमा लगाया था, इसको पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ही खरीदा था, फिर उन्होंने इसी जगह अपना खैमा लगाया। यजीद अपने कायदीन के तवस्सुत से अपनी बातों को कबूल करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर दबाव डालता रहा। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की शराइत को न माना तो आखिरकार दुश्मनों ने नहर पर फौज का पहरा लगा दिया और पानी को हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों में दाखिल होने से रोक दिया। यजीद की फौज को देखकर कूफा इराक के लोग, जिन्होंने अपना रहबर बनाने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया था, वो भी यजीदियों के साथ शामिल हो गए। हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले में बच्चे, खवातीन और मर्द मिलाकर 82 नफूस थे जो कि जंग के इरादे से भी नहीं आए थे। इनके मुकाबले के लिए यजीदी फौज 22,000 सवार और प्यादा मुसल्लह अफराद पर मुश्तमिल थे। इसके बावजूद जालिमों ने अहले बैत व अतहार पर दरियाए फर्रात का पानी बंद कर दिया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब इमाम अलैहिस्सलाम के घर वालों के बच्चों को प्यास लगने लगी तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदी फौज से पानी तलब किया। दुश्मन ने पानी देने से इनकार कर दिया। दुश्मन ने सोचा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास से टूटकर हमारी तमाम शराइत कबूल कर लेंगे। जब 3 दिन की प्यास के बाद भी हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद की बात नहीं मानी तो दुश्मनों ने हुसैन अलैहिस्सलाम के खैमों पर हमला करना शुरू कर दिया। इसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक रात दुश्मनों से मोहलत तलब की और उस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना ने अल्लाह की इबादत की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते और कहते, ऐ लोगो, ये जो फौज तुम देखते हो ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा। मेरी बेटियों और बहनों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा।
اے لوگو، تم نے میرا مدینہ سے لے کر یہاں تک بہت ساتھ دیا ہے، اب میں حجت تمام کرتا ہوں، چلے جاؤ اپنے اپنے شہر واپس۔ اے لوگو، تم سب لوگوں کو شہادت کا مرتبہ اللہ کے رسول سے میں لے کر دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، اے نواسہ رسول، ان ظالموں کے بیچ ہم آپ کو تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ عبادت میں مشغول ہو جاؤ، کل ہمیں اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ صرف 75 ریاسی مرد تھے، جن میں 6 ماہ سے 13 سال تک کے بچے بھی شامل تھے۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، امام حسین علیہ السلام نماز فجر پڑھ رہے تھے کہ یزیدیوں کے لشکر نے نماز ہی میں حملہ کر دیا۔ ایک ایک امام حسین کا چاہنے والا ان کے قدموں میں قربان ہوتا رہا، کبھی حر تو کبھی حبیب، کبھی جناب عباس تو کبھی شہزادہ قاسم، کبھی شہزادہ اکبر، حتیٰ کہ دشمنوں نے 6 ماہ کے معصوم بچے علی اصغر کی گردن پر 3 جہتی تیر مارا اور شہید کر دیا۔ 13 سالہ حضرت قاسم گھوڑے کے سموں سے پامال ہو گیا، اور 7 برس اور 8 برس کے بچے اون محمد سر پر تلوار کی ضرب سے شہید ہوئے۔ بس جب کوئی بھی نہ رہا تو امام حسین علیہ السلام خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اپنے غریب امام کا سلام قبول کرو۔ واویلا کی صدائیں عام ہو گئیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے زینب، میرے بعد تمہیں قید کیا جائے گا۔ پھر آپ امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے علی، اپنے بابا کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد دیکھتے ہیں کہ ان کا بابا خون میں رنگین اور ان کا لباس اتنا سادہ اور پھٹا ہوا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کہتے ہیں، اے بابا، عباس کہاں ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ نہر کے کنارے شہید ہو گئے ہیں اور علی اکبر کو تیر لگے ہوئے ہیں، ایک ایک شہید اللہ کی راہ میں قربان ہو گیا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے بابا، آپ نے اتنا پرانا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، سجاد، مجھے پتا ہے یہ لوگ اتنے کم ظرف ہیں کہ میری شہادت کے بعد میرے جسم سے یہ لباس اتاریں گے، میری لاش کو لوٹیں گے، خیام کو لوٹیں گے۔ شاید اس غریب کا یہ پرانا لباس دیکھ کر ان کی غیرت جاگ جائے۔ بس الوداع کہتے ہیں اور میدان میں جاتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام میدان میں آتے ہیں تو فرماتے ہیں، اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے رسول کا بیٹا ہوں، میں وہ ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاندھوں پر سوار کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو تمہارا رسول سینے پر سلاتا تھا، میں وہ ہوں جس کے لیے تمہارا رسول فرماتا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین علیہ السلام سے ہوں، میں وہ ہوں جب نماز کے دوران رسول علیہ السلام کی پشت پر آتا تھا تو تمہارا رسول میرے احترام کے لیے اپنے سجدے کو طول کر دیتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھے اور مجھے تکلیف آ جائے۔ اے لوگو، تم نے آج اس حسین کو رلایا ہے، اپنے ہاتھوں سے دنیا کے بدلے دوزخ کو لکھا ہے۔ بتاؤ میرا کیا گناہ ہے؟ کیا میں نے کسی انسان کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے کوئی نماز قضا کی ہے؟ بتاؤ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ یزیدی کہنے لگے، تمہیں اس لیے نہیں مار رہے تمہارا کوئی قصور ہے، تمہیں اس لیے مار رہے ہیں کہ تم علی ابن ابی طالب کے بیٹے ہو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، وہ علی جو اسلام کا محافظ تھا، آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہو کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں قتل کر رہے ہو۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، حسین کی باتیں نہ سنو، بس حملہ کر دو۔ حسین علیہ السلام پر یزیدیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور دوسری طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی تھا۔ لاشیں فضا میں اڑ رہی تھی، ہزاروں لوگ فنا ہو رہے تھے۔
علی کا شیر، علی کی ذوالفقار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے پر سوار تھا۔ لشکر یزید بھاگتے بھاگتے کوفے تک جا پہنچی۔ عمر بن سعد کہتا ہے، اے شمر، ابھی تک خاموش کیوں ہو؟ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ شمر کہتا ہے، میں اگر جاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ یہ حسین کے بچوں سے نہ لڑ سکے تو حسین سے کیا لڑیں گے؟ حسین علیہ السلام کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس کی رگوں میں نبی کا خون دوڑتا ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ شمر خیموں کو آگ لگاتا ہے اور عمر بن سعد کہتا ہے، حرملا، حسین پر تیر چلاؤ۔ بس ہزاروں کی فوج امام حسین علیہ السلام پر تیر چلانا شروع کر دیے اور وہاں خیموں کو آگ لگنا شروع ہو گئی۔ عمر بن سعد کہتا ہے کہ جس کے پاس جو چیز ہے وہ پھینک کر حسین کو مارے۔ کسی نے نیزہ مارا تو کسی نے تلوار پھینک کر ماری، کوئی تیر مارتا رہا تو کوئی پتھر مارتا رہا۔ جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام کو مارتا رہا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم پر اتنے تیر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نہ زین پر تھا نہ زمین پر، بس تیروں کے آسمان پر تھا۔ اس کے بعد شمر نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک پیچھے سے کاٹ کر تن سے جدا کر دیا اور پھر ابن زیاد کے حکم کے مطابق آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون دیا گیا۔ بعد میں تمام شہدائے اہل بیت کے سر نیزوں کی نوک پر رکھ کر پہلے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گئے، بعد میں دمشق میں یزید کے دربار میں لے جائے گئے۔ وہاں یزید معلوم نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھیڑا اور فخر کا اظہار کیا۔ لقيت بغيك يا حسين. صحابی رسول زید ابن ارقم وہاں موجود تھے، ان سے رہا نہ گیا تو فرمایا، اے یزید، ان لبوں سے چھڑی ہٹا دو، اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے تھے۔ یہ دیکھ کر زید بن ارقم مجلس سے اٹھتے ہوئے کہہ گئے، اے لوگو، آج کے بعد تم غلام بن گئے ہو، کیونکہ تم نے فاطمہ کے لخت جگر کو قتل کیا اور ابن زیاد کو اپنا حاکم بنایا۔ اس جنگ میں بے وفا اور دغاباز لوگوں میں سے کسی نے بھی امام حسین کا ساتھ نہ دیا اور کھڑے تماشا دیکھتے رہے، یہاں تک آپ نے اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو پہلے ہی کر دی تھی۔ مسند احمد میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور دست مبارک میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میں دن بھر اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ میں نے وہ وقت یاد رکھا، بعد میں معلوم ہوا امام حسین علیہ السلام اس وقت شہید کیے گئے تھے۔ اہل بیت نبوت سے اس کی عداوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اہل بیت نبوت کا یہ مصیبت زدہ قافلہ ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا تو اس نے ملک شام کے امراء اور درباریوں کو جمع کیا، پھر بڑے دربار میں خانوادہ نبوت کی خواتین اس کے سامنے پیش کی گئیں اور اس کے سب درباریوں نے یزید کو اس فتح پر مبارکباد دی۔ یزید کے حبس باطن اور اہل بیت سے دشمنی کی ایک اور شرمناک مثال ملاحظہ کیجیے۔ اس عام دربار میں ایک شامی کھڑا ہوا اور اہل بیت میں سے سیدہ فاطمہ بنت حسین سلام اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے یہ کہنے لگا، یہ لڑکی مجھے بخش دو۔ معصوم سیدہ یہ سن کر لرز گئیں اور اس نے اپنی بڑی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے گرج کر کہا، تو جھوٹ بکتا ہے، یہ نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ اس یزید کو۔ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء شهداء.
وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت ومضى إلينا بالبغض والعداء. یزید یہ سن کر طیش میں آ گیا اور بولا تم جھوٹ بولتی ہو، خدا کی قسم یہ میرے قبضے میں ہے اور اگر میں اسے دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے گرجدار آواز میں کہا ہرگز نہیں، خدا کی قسم تجھے ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حق نہیں دیا سوائے اس کے کہ تم اعلانیہ ہماری امت سے نکل جاؤ اور ہمارے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لو۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اللہ کے دین اور میرے باپ، میرے بھائی اور میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید نے کہا تو نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہا تو زبردستی امیر المومنین ہے، تو ظالم ہو کر گالیاں دیتا ہے اور اپنے اقتدار سے غالب آتا ہے۔ یزید یہ سن کر چپ ہو گیا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کتاب تکمیل الایمان صفحہ نمبر 179 میں فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یزید مبغوض ترین انسان تھا۔ اس بدبخت نے جو کارہائے بد سر انجام دیے وہ اس امت میں سے کسی نے نہیں کیے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام اور اہانت اہل بیت سے فارغ ہو کر اس بدبخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے اور باقی ماندہ صحابہ و تابعین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کی تخریب کے بعد اس نے مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذمہ وار ٹھہرا اور انہی حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے امام حسین علیہ السلام پر۔ سلام ہو کر بلا کے شہید نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام